बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 जून साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। वक्त की बात है, जब पहले दिन स्टूडियो आए तो आपने ये बताया था कि स्टूडियो में एडिबल्स अलाउ नहीं होते खाने पीने की चीज़ें। अब चाय साडा स्टूडियो है, साडा माइक है। ये तो है। अच्छा, अब चाय के बगैर प्रोग्राम नहीं होता। यार मैं वो चाय दरमियान में ही आ गई, वक्त भी जल्दी जा रहा है। यार मैं ना सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा जब इस्लामाबाद हम बजट सुनने जाएं, ठीक है, ज़ाहिर है मैं नहीं जाना, आपने तो जाना नहीं है। मैं मसरूफ़ बहुत हूँ। हाँ, तो अगर मैं जाऊँ तो आपके जितने भी हैं ना क्लाइंट साहिबान, जी जी, दादा पोता शो के लिसनर, उनको हम वहीं पे होटल में मेज़बानी का शरफ बख्शते हैं कि वो तशरीफ़ ले आए अगर वो मिलना चाह रहे। आइडिया कैसा है? आइडिया तो ठीक है, लेकिन पैसे लगे उनके सरकार दे तो हम अपनी फैनशिप को मिलते। बहरहाल मैं देख लूँ, सरकार जो है वो हमें मुंह भी लगाती है कि नहीं। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हाँ, उसकी वजह है कि सरकार जो है ना वो आजकल साढ़े को डरी हुई है। क्यों? हाँ, वजह वो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की या शिकवा नहीं किया, लेकिन सरकार साढ़े को आज खाम खाज डरी हुई है आजकल। ठीक है, आहो। अच्छा जी, खबरें शुरू करें? हाँ, शुरू करें। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से बड़ी खबर क्या हो सकती है जो कल भी रह गई? हाय, कल भी रह यार गई। बड़े दुख की बात है। फ्राइडे वाले दिन एक खबर जारी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब मुद्जिल्ला अलैहि ताला, मैं अपने को पाया, ठीक है, ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, सियासी गैर यकीनी की, अगर ये अपने मकासद में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान यकीनन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ओए होए होए, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट जो है वो दुनिया के अंदर सबसे कदीम मुआशी मामलात को रिपोर्ट करने वाला जो है वो एक जरीदा है, हफ्तावार है, और इसे बिजनेसमैनों की बाइबल कहा जाता है। किसी ज़माने के अंदर जब हमने बिजनेस जर्नलिज्म शुरू किया था तो हमने दफ्तर वालों ने इकोनॉमिस्ट लगवा के हमें दिया कि आप पढ़ा करें। तो जब फिर वो दफ्तर हमने बिजनेस रिकॉर्डर छोड़ा तो फिर हम जाके क्या किया करते थे भला, जाके अवारी में बैठ जाते थे और उनकी जो बुक शॉप होती, स्टॉल होता था, वहाँ से हम उठा के पढ़ा करते थे। इस बात को पता चल गया इकोनॉमिस्ट वालों को, तो फिर उन्होंने लिफाफे में बंद करके अपना पर्चा जो था वो डिस्प्ले करना शुरू किया कि लिफाफा फाड़ोगे तो फड़े जाओगे और फड़े जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद होता रहा मुख्तलिफ ज़रियों से, मतलब हमारे दोस्त हैं कुछ जिनके दफातर में इकोनॉमिस्ट आते थे, तो हमने उन्हें कहना यार पुराना इकोनॉमिस्ट जड़ा ना हमें सप्लाई कर दिया कर, तो महीने बाद 2 महीने बाद जब भी उन्होंने मिलना वो हमारे हवाले कर। हाँ, वो रेफरेंस के तौर पे भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, उसके अंदर बहुत हाई लेवल की इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो खबरें और कंट्री प्रोफाइल वगैरह छापता है। लेकिन मैंने उसमें ना पढ़ना होता था एफ पाक का हिस्सा ना, क्योंकि इंडिया का पढ़ के तो दिल्ली जलाने वाली बात है, तो एफ पाक का पढ़ना होता था। और फिर जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है अमेरिका, उसके इशू जानने होते थे। तो मैंने वो मोटा सारा होता था, तो इकोनॉमिस्ट में मैक्सिमम मैंने अल्लाह आपका भला करे 4 या 5 पेजेस पढ़ने होते थे। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो डिजिटल हो गया हुआ, मेरे ख्याल 2014-16 के बाद मेरा ख्याल हुआ डिजिटल। अब आप जितने पेजेस पढ़ना चाह रहे हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन करें। और इकोनॉमिस्ट चंगा भला महंगा होता था, अफोर्ड नहीं होता था भाई उस दौर के अंदर। सही, ठीक है। तो वो जो था, मतलब देखें 2005 से लेके 2012 तक तो अदारे की तरफ से मिलता रहा ना, ठीक है, लेकिन आप जो मर्जी कर लें उसका भाई। ये मैंने आपको अपनी इकोनॉमिस्ट के साथ मोहब्बत की दास्तान इसलिए बयान की है कि क्रेडिबल सोर्स है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। और उसने पाकिस्तान के ऊपर एन्ना की पीस लिखी है,
لیکن کفن پھاڑ کے لکھا ہے. لیکن نہیں اس کا تجزیہ بے لاگ ہی ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے ریٹائرڈ قسم کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بابے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو درست کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماسٹر پیس بنتا ہے. یعنی عمران خان کی کامیابی کا مطلب پاکستان کی ناکامی، یہ کہنا چاہ رہا ہے اکانومسٹ؟ جی اکانومسٹ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان گیو. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ بات سر کو پتہ ہے؟ ہیں کیوں ہے جاندے جاندے راج سر نو کیوں گل لانی؟ سر پہلے سر دے مطلب بابے جڑے نے وہ جو ریٹائر بابے نے نا یار، جڑے حرام کھا کھا کے پلاٹ کھا کھا کے جنرل ٹائر دے نا تے پاکستان میں اس نے ٹائروں کی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہونے دی یار. وہ بابا بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ ہم سے تو اس نے وعدہ کیا تھا باجوہ نے کہ یہ 3 مہینے میں الیکشن کروا دے گا اور اب یہ اپنے وعدے سے مکر رہا ہے. یار دسو یار، ہاتھ دا یار. ویسے ٹھیک ہے ایس بابے نا وہ جو ہے نا اوپر وہ کیا ہے 0 پوائنٹ نہیں، وہ اوپر جو بنا ہوا ہے انڈا سا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یار اسلام آباد میں پہاڑی کے اوپر وہ انڈا سا نہیں بنا ہوا. پتہ نہیں مارگلا ہل ہے 0 پوائنٹ ہے. 0 پوائنٹ تو نیچے رہ جاتا ہے نا. اچھا چلیں جو بھی ہے منال ہے اتنے لے جا کے نا پہاڑی ال کھڑے کر کے پیچھے دھکا دے دینا چاہیے بابا جی نے. چلو ساڈے والوں شہید کہہ لینا پاویں تسی، بابے کو جان چھڑاؤ یار. انہیں ہور کی لینا اس ملک کو؟ لٹ کے کھا گیا یار. میرا مطلب ہے ٹھیک ہے انڈسٹری نہیں لگنے دی ایک سیکٹر کے اندر اس نے. وہ مطلب کہ جا کے کہیں پھر اس کے جونیئرز یا اس کے سپر جونیئرز جا کے ریٹائر ہوئے تو اس قوم کی قسمت جاگی کہ جناب ٹائر ربڑ کی انڈسٹری اس ملک میں لگنی شروع ہوئی. جب تک اس کے جونیئرز وغیرہ جو تھے سپر جونیئر وغیرہ سروس میں رہے، پاکستان کے اندر کوئی اور نہ آٹو کی انڈسٹری لگی ہے نہ ٹائر کی انڈسٹری لگی ہے. یار یہ وہ بابا اجے بھی نہیں ٹالتا یار. خدا دا خوف کر، مجھے غدار کہتا ہے. ٹھیک ہے اور غدار میں ہے، اندازہ کرو یار. صحیح ہے. اور اوپر سے آگے پتہ نہیں کتوں چوک کے لے آیا وعدے شادے. کوئی وعدہ نہیں کیتا سی بھی انہیں سانوں بھی. ہمیں بھی اس محفل کی داستان پہنچائی گئی تھی، ہم اس پہ چپ رہے تھے کہ سارے نال پہلے ہی وہ ناراض رہندے نے تے ایویں کیوں پنگا لینا جا کے اڑدا ٹیٹ بغل چ لینا کیوں لینا پایا نہیں لینا. میرا سوال پھر وہی ہے، سر کو پتہ ہے؟ سانوں پتہ ہے. اچھا جی تو ساڈا اس پہ کیا ایکشن کیا؟ سر نے پھر اس کے اوپر ایکشن یہ کیا کہ سر نے بیان جاری کیا. اچھا جی. سر نے کہا کہ پاکستان کے دیکھو نا سر کہندے نے کہ پاکستان کے تصویراتی اثاثے یعنی اسٹریٹجک ایسٹس کے بارے میں غیر ذمہ دار گفتگو سے پرہیز کیا جائے. اوکے. عمران خان کیا سی نا کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ایٹم بم کی چابی دے دی، ٹھیک ہے نا، اور جناب پاکستان کے اوپر تو ایٹم بم مار دینا چاہیے تھا. جی جی. تو سر نے پھر اس کا یہ جواب دیا. یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا صاحب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب غیر ضروری اور بے بنیاد خیالات جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں نہیں کہے جانے چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہے. اور یہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا، یہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بڑے اہتمام کے ساتھ بما تصاویر جاری کی ہے. آپ جو تھے وہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں تھے، نسٹ میں خطاب فرما رہے تھے. ان کی یونیورسٹی ہے یار. انڈیا سے کسی نے نا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے. اچھا جی. اور اس نے نا بی بی سی کا جو پرانا سٹائل تھا نا رضا علی آبدی کا، بی بی سی لندن سے رضا علی آبدی کا آداب، ٹھیک ہے. آج پاکستان کی طرف سے کچھ شرپسندوں نے بھارت پر حملہ کیا، اور اس سٹائل میں نا وہ ساری خبریں سناتا ہے. ریڈیو پاکستان پہ بھی رہا ہے. یہ انڈیا سے شروع ہوا ہے ایک یوٹیوب چینل. تو آپ اسے پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کا نام وہ بیٹا جعلی ہے نا. اچھا. مکی حجازی سے خبریں سنی ہیں. پتہ لگے پیچھے وجے ورما بیٹھا ہوا ہے. نمبر 1 پیچھے ورما بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ راہ نے اپنے مقاصد کے لیے لانچ کیا ہے.
لیکن سٹائل تھا, مطلب پریزنٹیشن کا آدمی جو آڈیو کا آدمی جو تھا, اچھی لگی ایک چیز. میں نے کہا وہ انہوں نے, بہت سارے لوگ اس سٹائل کو, اس آواز کو ترستے ہیں, تو ان کو یہ اٹریکٹ کرے گا. تو پائن دنوں کے اندر وہ 40-50 ہزار ویوز لینے شروع ہو گیا. جی ہو سکتا ہے راہ نے جس طرح مطلب کہ حقیقت ٹی وی کو دینے ہوتے ہیں ویوز. آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت ٹی وی جیسی تباہی کو, اس کینسر کو جینون ویوز ملتے ہیں؟ نہیں, وہ راہ لے دینے نے پائے. دادا جی روپیہ پھر پگھلنا شروع ہو گیا. روپیہ پھر پگھلنا شروع ہو گیا. لگتا ہے ان کے پاس کوئی نیگیٹو خبر پہنچی ہے, لیکن نیگیٹو خبر میں اسٹاک مارکیٹ نے تو کل صبح ریکوری مار دی تھی. جی 200-250 پوائنٹ کی ٹو بی ایگزیکٹ اگر ہم بات کریں, کل 239 نیگیٹو جا کے تو پھر پازیٹیو میں آئی تھی نا, 262 پلس پہ کلوزنگ ہوئی نا. ہاں, تو اس کا مطلب ٹوٹل ریکوری تو مارکیٹ کی 500 پوائنٹ سے پلس رہی نا. لیکن ہاں جی, لیکن دادا جی جو آپ کی زبان ہے نا, اس کا اپنا لیول ہے کالے ہونے کا. کیوں؟ آپ نے 1.5 لاکھ روپے سونا کی بات کی تھی, ہاں, کل کا ریٹ 1,42,000 روپیہ تھا. سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جن خواتین کے پاس سونا ہے وہ آپ نے نہیں بیچنا. ان کا بلا کی لیول ہے. کیوں وہ آپ نے نہیں بیچنا؟ اس کی وجہ ہے کہ پہلا سٹاپ اس کا 1,80,000 روپے تولا ہے, عالمی منڈی میں بڑھنا شروع ہو گیا, اور دوسرا لیول 2 لاکھ ہے. آپ کا ایک تولا 2 لاکھ کا ہو جائے گا. اچھا میں بھی کہوں ہم گھر میں حقیر کیوں ہو گئے؟ بیبیاں بھੈਣਾں میریاں جنہاں دے کول سونا ہے کٹ جاؤ, کو گواچ گیا ہے گا ہی نہیں. اگر میاں منگے تو کو گواچ گیا ہے گا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے رکھ بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے, دسمبر تک آپ نے اگر بیچنے کا موڈ ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے, وہ تو فون ہی فیصلہ آباد ہے. میں کہ ٹھیک ہے پائن فیصلہ آباد والے تو کوئی نہیں موڑ سکتا, اسی نہیں موڑ سکے. لیکن ابھی سونے کا وہ ہے, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, وہ امریکہ سے واپس آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بینیفٹ وہ بندہ ساڑھے کو پچھلے 10 سال تو لے رہی, مطلب انفارمیشن دے والے فیڈ بیک پہلا دیتا. اچھا چلو جی کوئی بات نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سونا بیچ کے تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں, ہم آپ کو منع تو نہیں کر رہے, لیکن میرے ذہن میں ایسے ہی آیا. میں نے کہا میں آپ کا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے بھائی جان. بات یہ ہے کہ سونا جو ہے مستقبل دسمبر تک اگر ہماری کیلکولیشن درست ہے 180 تک تو جائے گا. جب آپ کمپیریزن کریں گے نا اس کا, آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے مقابلے میں سونے کا گین ان اگلے 6 ماہ کے اندر زیادہ ہوگا. میں آپ کو وہ اسپائک کی وجہ سے, ادروائز تو سونا بیکار ہے, ادروائز تو سونا بیکار انویسٹمنٹ ہے. اب سونا ایک رولر کوسٹر کے اوپر چڑھ گیا. ٹھیک ہے, پارٹی نے اسٹڈی لگا کے بتایا ہے کہ یہ رزسٹنس کرے گا, لیکن بڑھتا 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 یہ پہلا سٹاپ 160 پہ بھی لے سکتا ہے, لیکن 180 پہ تو جا کے سٹاپ لے گا. ہو سکتا ہے وہ سٹاپ 6 مہینے کا ہو جائے, ہو سکتا ہے 180 سے نیچے 160 پہ 150 پہ دوبارہ آ جائے. لیکن پھر جب وہاں سے چڑھے گا تو یہ 2 لاکھ والی دماغ بڑھا چکا ہوا 2 لاکھ والا, تو اس نے 2 لاکھ روپے تولے کو ایک دفعہ ٹچ کرا. روپیہ بھی تو سلپ کر ہے نا, دوہرا امپیکٹ آئے گا, اس لیے یہ اسپائک تیز ہو سکتی ہے. جی جی جی. بجٹ میں ویسے کیا کیلکولیشن نکل رہی ہے ڈالر کی, کوئی خبر تو نکال لیں. 220. ہائے ہائے, خبریں میں اسپیڈ میں پڑھنے لگوں, کوئی اجازت ہے؟ ہاں پڑھ لیں, لیکن اس لیے ان صاحب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا. بعد میں سانو نا گالاں کڈنا کہ جناب دادے نے ادھر انویسٹمنٹ کروا دیتی ہے, یہ میری ڈول سونے چ پئی ہوندی تے. اب دیکھیں نا, مینوں روزانہ سننا پیندا ہے میرا سونا ویچ کے مکان لے دیتا. میں کہ پلیے لو کہ مکان بھی تو تیرا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اب اگر عام حالات میں اس طرح کا مکان آپ لیں تو 2-1 لاکھ روپیہ مہینے کا کرایہ پڑتا ہے, تو 2 لاکھ کڈی جانا بچوں تے مکان تے سانو مفت پین ڈیا. لیکن یہ انہوں نے نہیں ماننا ہوتا. ٹھیک ہے, انہوں نے بس ایک ہی کہنا میرا سونا وکوا دیتا تسی, ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے جو ہے جنہوں نے بعد میں یہ کہنا وہ پاویں نہ خریدو, تھوڑی مہربانی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ لگائیں گے تو اسٹاک مارکیٹ میں تو ہر 3 مہینے بعد آپ کو کچھ پروفٹ کی شکل میں ملے گا. سونے تو کچھ نہیں لبنا جی, سونا بس سونا ہی ہونا ہے. تو یہ پھر اپرچونٹی کاسٹ جو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس وقت اگر آپ او جی ڈی سی ایل خریدنے آئیں تو آپ کو 70 کی بجائے 140 کا ملے, ڈیپینڈس. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر اپرچونٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, تو پچھتانا نہیں بعد میں پہلے وارننگ دے رہا ہوں.
آگے چل. خبریں شروع کر دوں؟ بالکل بسم اللہ. اصل میں بڑوں کی بات نہ مان کے نا بسا اوقات ہر دفعہ نہیں، لیکن بسا اوقات انسان تنگ بہت ہوتا ہے. اکثر سائیں کہیں علی شاہ نے بورس جانسن کو کہا تھا بال کٹوا دے، ملکہ ناراض ہو جائے گی. ملکہ ناراض ہو جائے گی. نہیں کٹوائے اس نے. ملکہ نے ایک دن ویکھ لیا اپنا کہ یہ کون آیا ہے، انہوں نے کہا بورس جانسن بھائی بورس جانسن ہے، انہیں وال کیوں بتوائے ہوئے نے. تو پھر ملکہ نو غصہ چڑھ گیا تو گیا بس. اب بورس جانسن صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے. پتہ نہیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. پہلے گیا ٹرمپ، پھر گیا ساڈا، تو ہن بورس جانسن دی باری. لے جناب آگے چلو. جی خبریں شروع کرنے لگوں. ویکلی انفلیشن جو ہے وہ فروری 2021 کے بعد یعنی 1.25 سال کے بلند ترین لیول پر اس میں جو ویکلی گین آیا ہے وہ 2% کا کوئی 1.25 سال کے بعد آیا ہے. اتنی شدید مہنگائی کی لہر آئی، اور یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ایس پی آئی کی بات ہو رہی ہے. ایس پی آئی جو ہے اس میں 2% اضافہ ہوا ہے. ایک دم بڑا ہے. جی میں پہلے بھی کہا تھا، اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا، مفتاح سے چیزیں قابو نہیں آ رہی. شاید ان کے بس کی بات مفتاح سے چیزیں قابو نہیں آ رہی. وہ اسی ٹیم کے ذریعے جس نے پچھلے 4 سال میں بیڑا گرک کیا ہے، اسی ٹیم کے ذریعے اسی طریقے سے حالات کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک طریقہ اگر ایک دفعہ ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. مفتاح اسماعیل تمہارے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے. اسی ٹیم نے اسی طریقے سے اس معیشت کا بیڑا غرق کیا. اب مجھے آج کل مجھے مفتاح کو دیکھتے ہی غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یار تم کتنے ڈفر آدمی ہو یار. اس ٹیم نے اسی طریقے سے 4 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کیا. اب تم انڈورس کر رہے ہو اس کو. اب آپ اس ٹیم کو بدلیں گے، طریقہ کار کو بدلیں گے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اور اگر آپ اسی پہ اصرار رہو گے کہ رضا باکر کا ڈپٹی گورنر لگے گا، یہ فنانس سیکٹری رہے گا، یہ ایڈیشنل فنانس سیکٹری رہے گا، تو پھر معاملات اسی طرح تباہ ہوں گے جس طرح عمران خان نے پہنچانے تھے. وہ ٹارگٹ لے کے چل رہا تھا نا، اس نے ٹیم سلیکٹ کر کے نااہل لوگوں کی مسلط کی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ اسی ٹیم کے ساتھ چلو گے تو نتائج وہی آئیں گے نا بھیا. اکانومسٹ کو سننے لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ نہیں اب یار بندہ کیا کہے یار. یہ میمن دوست جو ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کی جگہوں پہ اوپر مار کھاتے ہیں. آگے فلیکسیبل ہوتے ہیں. بزنس کے اندر فلیکسیبلٹی چلتی ہے. مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر، گورننس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں چلتی. There are certain points where you have to put your foot down. انگریزی بولے. جی صحیح کر دیا. ٹھیک ہے بھائی جان. آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ خود بھی مریں گے، شہباز شریف کو بھی مروائیں گے، نواز شریف کو بھی مرائیں گے، اور سب سے زیادہ نقصان جس کا ہوگا اس کا نام ہے مریم نواز شریف، جس کا پولیٹیکل انہیریٹنس ڈیلیوٹ ہو جائے گی نا آپ کی ان حماقتوں کے نتیجے میں. اور کراچی میں سے آپ ایک سیٹ نہیں نکال سکتے. مفتاح صاحب اوقات تو آپ کی یہ ہے. میں روزانہ کروں گا، بے تکان کروں گا، لگاتار آپ کی بےزتی کروں گا جب تک کہ آپ فنانس سیکٹری اور گورنر اسٹیٹ بینک چینج نہیں کرتے. یہ دونوں اصل کرمنل ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ اکانومی کو یہاں تک پہنچانے کے مجرم ہیں، اور آپ ان کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ ان کے شریک کار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. خام خواہ یار. میرا مطلب ہے کچھ خدا کا خوف کریں یار. ان لوگوں سے یہ اکانومی نہیں سنبھل سکی تو آپ لوگ آئے ہیں نا عدم اعتماد کر کے، اور آپ پھر انہی کے ذریعے سمجھانے کے. آپ کو ماشاءاللہ ککھ نہیں پتا. نہ آپ نے اسٹیٹ بینک کے او ایم او کے اندر کوئی ٹنکلنگ فرمائی ہے، نہ آپ نے کوئی نئے. شروع میں بات آئی تھی کہ ہم جو ہے وہ سکوک کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی معاملہ پیچھے ڈال دیا آپ نے. اور آپ وہ جو ہول ہے فوریکس کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ جناب مزے کی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے، پہ انٹرویو دیتے جا رہے ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے. یہ اگر بائی ڈیزائن ہے تو یہ ڈیزاسٹرس ہے سر. یہ ڈیزاسٹرس ہے مفتاح صاحب. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. سرکولر ڈیٹ کے ساتھ ہلکی سی انگلی کرنی تھی، اس کو تھوڑا سا نیچے لانا تھا تاکہ سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو. وہ بھی آپ نے نہیں کیا. آپ کر کیا رہے ہیں ویسے یار؟ آئی ایم ایف کے سامنے آپ جا کے بتھنے بن کے بیٹھ گئے تھے، منہ سے کچھ نہیں پھوٹے. وہاں پہ جو انہوں نے کہا وہ سن کے واپس آ کے قوم کو سنا دیا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے اپنے شہر کراچی میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں. کیا رہے ہیں حضور؟ نہیں، لوڈ شیڈنگ تو آپ نے خرم دستگیر صاحب کا معاملہ نا. لیکن مفتاح صاحب آپ بتائیے تو صحیح. آپ ان کا پیغام رسانی کر رہے ہیں، کوریئر والی ڈاکیے والی کا پیغام رسانی کر رہے ہیں.
آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ میں نے ان کو قائل کیا اس ایشو کے اوپر، وہ آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے، کیونکہ آپ کوکومو کھائیں اور سکون فرمائیں، آپ کی مہربانی. جی ختم ہو گیا ٹائم. ہیں خبریں پھر آ گئی. چلو 2-4 پڑھ دیں. اچھا جی اسپیڈ میں پھر پڑھوں گا. ہاں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے کہ وہ چائنیز بینک کے ساتھ میٹنگ ہولڈ کرے اور پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے یوان کے اندر یوان روپیز ادائیگیوں کا نظام، نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ کر گئے تھے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اگر ایکٹیو ہو جائے تو پاکستان کے اندر ڈالر سے پریشر ہٹ جائے گا. جی ٹیکسٹائل سیکٹر نے کہا ہماری گیس کو ریزیوم کرو. جی بالکل. چائنا کے ساتھ یہ تو پرانی خبر ہے، $2.4 بلین کا قرضہ. یہ خرم صاحب سے میری بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ایسی نہیں کرتی. کیا نہیں کرنی؟ ٹیکسٹائل کو گیس بحال کوئی نہیں کرتی اوکے جب تک کہ LNG کی کنسائنمنٹیں پہنچنا شروع نہیں ہو جاتی، اور LNG کی کنسائنمنٹ جو ہیں وہ جولائی اگست سے پہلے نہیں پہنچ سکتی، اور جولائی اگست تک انہوں نے ڈلیوریاں دینی شروع کر دینی ہوتی ہیں ٹیکسٹائل نے. تو زیادہ بہتر ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ LPG کے اندر پانی مکس کر کے اس کی طرف چلا جائے یا پھر فرنس آئل پہ چلا جائے. میں یہ مخلصانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل سیکٹر کو نیئر فیوچر کے اندر گیس ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ کب آئے تھے؟ اپریل میں. جی اور انہوں نے میرا خیال ہے مڈ اپریل تک جا کے کوئی ٹینڈر کال کیے تھے، تو اپریل کے آخری اشرے میں جا کے کوئی ٹینڈر انہوں نے فائنل کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ تھے جون اور جولائی کی ڈلیوریز کے لیے نا. اور جون اور جولائی اس کا مطلب ہے آپ نے ہائی پرائس پہ LNG اٹھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ والی LNG کسی بھی طور پہ اکتوبر نومبر سے پہلے نہیں آ سکتی. تو اکتوبر نومبر سے پہلے گیس جو ہے اوریجنل پرائس کے اوپر آپ اس کی تصور مت کریں. تو نومبر تک تو آپ کو ساری ڈلیوری دے کے فارغ ہو جانا ہوتا ہے تاکہ سٹیج پہ وہ اپنا سٹورز کے اوپر وہ ان میں ریکس میں رکھی جا سکے. ہمارا ٹیکسٹائل جو ہے وہ ریک پہ جا کے ڈسپلے ہوگا تو دسمبر کی جو آپ کی وہ ہے اللہ بھلا کرے کرسمس، اس پہ سودا بکے گا نا. تو بھائی جان یہ جولائی اگست تو بڑے سویئر، جون جولائی اگست جو ہوتے ہیں بڑے سویئر مینوفیکچرنگ میں پھنسا ہوتا ہے ہمارا ایکسپورٹر، اور آپ اس کی گیس بند کر رہے ہیں. کرو پائن، آپ نے پولیٹیکلی لوڈ شیڈنگ کام کرنی ہے. ویسے آپ کی اس اسٹریٹجی سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے میں اسے بتا رہا ہوں پائن اپنا کر لو، گل ختم کرو، پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرو. اچھا اور نہ پڑھوں خبریں؟ ہاں ٹائم اتنا زیادہ اوپر. وہ خبر بھی رہ گئی کہ اوگرا نے 45% گیس کی قیمتوں میں اضافے کی فائنلی منظوری دے دی ہے. ڈیویلیوشن ہوتی ہے نا، تو انٹرنیشنل پرائس کے حوالے سے ہمیں میچ کرنا پڑتا ہے یار. اب اس دور کے اندر 150 روپے گیس کا بل آئے یار آپ کا. ہاں مطلب ہے ویسے ہی. اور اس کے مقابلے میں جب ایک مہینے کے لیے آپ ویسے گزرتے اس میں 20 دن ہیں LPG کے سلنڈر میں، آپ وہ خریدنے جائیں تو وہ آپ کو 6000 کا مل رہا ہو. یار بیس پرائس ہی 8 روپے بڑھا دے بجلی کی. ٹھیک ہے نا، بیس پرائس 8 روپے کا مل رہا ہو. تو میں نے کہا نہیں تھا اے بابا پٹن ڈیا پچھلے 8 سالوں دا سولر لگوا لو اپنے گھروں دے وچ، سولر لگوا لو. یا بجلی نہیں ہوگی تو اتنی مہنگی ہوگی کہ یہ میرا کال ہے کہ بجلی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اتنی مہنگی ہوگی کہ آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ افورڈ کر لیں گے تو نظام اس قابل نہیں رہے گا کہ بجلی آپ تک پہنچائی جا سکے. اس لیے خدا را سولر لگوا لیجئے، 2-4 کلو واٹ اضافی لگوائیے تاکہ وابڈا کو بجلی دے، اور وابڈا جو ہے وہ لوکل وہ مطلب وہ کسی اور کو دے کے تو اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے. آپ قومی خدمت کار رہے ہوں گے. جی بس وانڈ اپ کرتے آج کے لیے اتنا ہی جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.